अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू लाइव बॉय एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन और पाकिस्तान टीम ने वो कर दिखाया है जो अब से पहले 16 एडिशन में नहीं हो पाया था। इट विल बी अ पाकिस्तान इंडिया फाइनल इन एशिया कप 2025। पाकिस्तान ने 11 रन से बांग्लादेश को शिकस्त देके इवेंट से बाहर कर लिया और अपनी फाइनल में जगह बना ली। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इस जीत के बाद करना क्या है? खुश होना है, डरना है, क्या करना है? बिकॉज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक टीम एशिया कप के फाइनल में चली गई और एक भी कामयाबी कन्विंसिंग नहीं लगी। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू कि टीम ने ये साबित किया कि वो सेकंड बेस्ट टीम है एशिया की, लेकिन दैट सेज अ लॉट अबाउट क्रिकेट इन एशिया। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और यूएई से हमारे साथ होंगे शाहिद हाशमी साहब। तो शुरुआत करते हैं बासित भाई। कल एक ऐसा मैच था जिसमें ये फीलिंग आ रही थी कि दोनों टीमों के बीच में ये जंग चल रही है कि कौन ज्यादा बुरा खेलता है, और बांग्लादेश उसमें कामयाब हुई क्योंकि पाकिस्तान ने जो ये 135 रन बनाए, बहुत ही पुअर बैटिंग डिस्प्ले। क्या कहेंगे नजीब? हमें जब हम अंडर 19 क्रिकेट खेलते थे, हमें एक चीज समझाई जाती थी कि रन्स ऑन द बोर्ड, आपने रन्स बनाने हैं और फिर उसको डिफेंड भी करना है। तो जब मैच चल रहा था, तो जब 6 आउट हो गए थे 71 पे, तो लग तो यही रहा था कि शायद 110 रन तक बने, और हमारे नंबर 6, 7, 8, 9 ने जो जिस तरह बैटिंग करी है, अभी आपने बताया कि 8 ओवर में 80 रन बने, तो 135 रन हमने बनाए। तो लेकिन उस पर भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये हम डिफेंड कर पाएंगे। लेकिन क्रेडिट गोज टू जी बॉलर्स कि उन्होंने डिफेंड करा। लूप होल्स तो बहुत है। नंबर 1 टीम एक अलहदा हुई हुई है, बाकी 7, 8, 9, 10 जो भी आप रैंकिंग देते हैं, उस हिसाब से ही हम वही क्रिकेट खेल रहे हैं। हम मैच नहीं कर पा रहे कि इंटरनेशनली जो क्रिकेट आजकल दुनिया में हो रही है उसको मैच नहीं कर रहे। अगर उसको थोड़ा बहुत भी मैच करते ना, तो हम बोलते यार कोई बात नहीं, मैच हार गए लेकिन अच्छा खेले। 171 वाला मैच मैं इसलिए कहूंगा, दूसरा वाला, कि उसमें लगा, शुरू के 10 ओवर में लगा कि यार कुछ है, लेकिन बाद में फिर वही 10 से 15 ओवर में हम दोबारा बैट शो, जिसको बोलते हैं ना फ्लॉप शो, वो हुआ। फाइनल में हम पहुंच तो गए बकौल आपके एशिया कप के, और जो खुश होना चाहे वो खुश हो जाए। फाइनल के बाद इंशाल्लाह खुशी बनाएंगे जब ब्रॉडकास्टर कप हमारे पास आएगा। एशिया कप नहीं, ब्रॉडकास्टर कप। सही है कामरान। ट्रिकी पिच होना एक अलग बात है, लो स्कोरिंग गेम होना एक अलग बात है, बट द वे साहबजादा फरहान प्लेड, फखर जमान प्लेड, साइम अयूब का वो शॉट, आपके कप्तान आगा सलमान को, ये टेलर मेड सिचुएशन है ना कि आपने रन बॉल करा के एक स्कोर तक लेके जाना है। तो इन सब की बैटिंग डिस्प्ले को देख के जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना आप? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। देखें, मुझे लग रहा था बैट्समैन चाह ही नहीं रहे थे कि हम लोग फाइनल खेलें। जिस टाइप की शॉट सिलेक्शन नजर आ रही थी, ना बांग्लादेश की टीम से लग रहा था, ना पाकिस्तान की टीम से लग रहा था। वेरी पुअर। मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई यार बच्चों की टीम है, कोई स्कूल की, कोई क्लब की टीम गई हुई है, जिनको समझ नहीं आ रही कि हमने खेलना कैसे है। इतना शार्प ब्रेक नहीं हो रहा था, थोड़ा ग्रिप हो रहा था, वो अर्ली ऑन हुआ। उसके बाद देखिए, नवाज ने भी तो खड़े खड़े छक्के मारे हैं, शाहीन ने भी तो मारे हैं ना, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, पार्टनरशिप लगानी पड़ती है, स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ती है, बॉलर्स को पक्का करना पड़ता है कि मैं तुम्हें अर्ली ऑन नहीं चांस लूंगा जब तक मैं सेट नहीं होऊंगा। आप पहले से ही चांस ले रहे हैं। फखर ने कितनी बॉलें खेली हैं? 20 में से 18 बॉलों पे उसने ट्राई की है मैं बड़ी हिट मारने जाऊं। उसने ये सोचा नहीं है कि मैं क्या नाम है स्ट्राइक रोटेट करूं, सिंगल करूं, मैं पिच को दे सकूं, कंडीशन क्या, यहाँ पे 140 150 पहले हम लोगों का एम होना चाहिए। एक 40-50 रन की अच्छी पार्टनरशिप होनी, फिर जाके एक अच्छा टोटल बनेगा। अभी आप 44 रन शाहीन के और नवाज के निकाल देना, 0 पे दोनों के कैच छोड़े हैं, तो हम लोग कितना टोटल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बांग्लादेश अगर फील्डिंग अच्छी कर लेती, अगर दिल चाहता उनका फाइनल खेलने का, तो हमने सिर्फ 12 स्कोर करना था, उन्होंने चेज कर लेना था। तो अब गलतियां करते जा रहे हैं, और बैटिंग जैसे होनी चाहिए, जैसे एक्सपीरियंस है, मैं समझ रहा हूं इस टीम में इंडिया से ज्यादा एक्सपीरियंस है नंबर ऑफ मैचेस आप देखें, तो फिर भी हम लोग अपनी गलती से सीखने, आइडिया नहीं हो रहा बैटिंग हमने कैसे करनी है। नंबर ऑफ मैचेस तो ज्यादा हैं, लेकिन सिस्टम अच्छा नहीं है, स्किल अच्छी नहीं है। कल का प्लेयर ऑफ द मैच कौन हुआ? शाहीन। बांग्लादेश के फील्डर्स को देना चाहिए
کہ جنہوں نے آپ کو اتنے پلیٹ موقع میں دیے. رکھ کے دے دیا چلیے جیت جائے. وہ بیڈ شارٹ سلیکشن پہلی باری کے شارٹ سلیکشن میں اور دوسری باری کے شارٹ سلیکشن میں بہت فرق ہوتا ہے. جب آپ کو 135 مل گیا تو آپ کو پتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے. بیڈ شارٹ نہیں ہوتے نا. بالکل صحیح بات ہے. شاہد صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. شاہد صاحب پاکستان فائنل میں تو پہنچ گیا ہے لیکن سب کا یہی ماننا ہے کہ اتنا زبردست پرفارمنس نہیں ہے. آپ جو یہ مزے لے لے کے چائے پی رہے ہیں تو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی ہماری. دیکھو بھائی, آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. یہ ٹیم فائنل میں ہے, آپ کچھ بھی کر لو, جس طرح سے بھی کھیلے, جس طرح بھی سلو. ایک ہوتا ہے خرگوش تیز تیز بھاگ کے فائنل میں پہنچتا ہے, ایک ہوتا ہے کچھوا سلو 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 سلو. تو آخر میں ریس کچھوا ہی جیتتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے لیکن 27 for 2 ان پاور پلے, یہ کچھوا کچھ زیادہ ہی سلو ہو گیا. یہ مانا مائک ہیسن نے, لیکن کل کی پچ سیمنز نے بھی, فل سیمنز نے بھی کہا, ذاکر علی نے بھی کہا, ہیسن نے بھی کہا, کل کی پچ کافی ڈیفیکلٹ تھی. بال بہت رک کر آ رہا تھا, اس پر اسٹروکس کھیلنا بہت مشکل تھا. جیسے آپ نے دیکھا, کامران نے بھی کہا کہ فخر اسٹرگل کر رہا تھا, ان کا سیف اسٹرگل کر رہا تھا, آلدو اس نے چھکے مارے لیکن وہ اسٹرگل کر رہا تھا. بال رک کے آ رہی تھی اور پھر وہ جس طرح آؤٹ ہوا تو پچ مشکل تھی. اور جب پاکستان نے مائک ہیسن کے مطابق 135 کیے تھے, 136 کا ٹارگٹ دیا تھا, تو وہ کانفیڈنٹ تھے کہ وہ یہ میچ جیت جائیں گے. اسی ٹائپ کی پچ تھی جس طرح ٹرائی سیریز کے فائنل میں تھی. 140 ہمیں بہت برا لگ رہا تھا لیکن 140 میں ہم نے افغانستان کو پھنسایا اور میچ جیت گئے. تو ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کی پرفارمنس ابھی بھی پرفیکٹ گیم والی نہیں ہے, کہ جو پرفیکٹ گیم کھیلا جاتا ہے, اچھی ٹیمیں پرفیکٹ گیم کھیل کر میچ جیتی ہیں. لیکن پاکستان دوسری ٹیموں کے خراب کھیل کی وجہ سے اور اپنی تھوڑی بہت جو ایفرٹ تو ہے پاکستان کی بہت زیادہ ہے, لیکن اپنی قسمت سے اور دوسری ٹیموں کی خراب کارکردگی سے جیتی ہے. جیسے سری لنکا نے کیا ویسے ہی بنگلہ دیش نے بھی کیا. اچھا ہاں جی, باسط بھائی کچھ کہنا شاہد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام, جیتے رہیے. ایک سینئر صحافی کے ہونے, جو ایک سینئر صحافی کا رول ہوتا ہے, وہ آپ نے کل ہمیں نیوز دے کے پورا کرا کہ سوریا کمار والی بات اور آج پاکستان والی بات کے پاکستان کے پلیئر بھی اپیئر ہوں گے. جے شاہ کے ساتھ کیا بہت زیادہ دوستی ہو گئی ہے کیا؟ جے شاہ ویسے فیس بک پہ جواب دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, دشمنی اپنی جگہ, لیکن سورس ہم نے تو کام کرنا ہے, صحافی ہیں ہمیں. تو پہلے شاہد بھائی ہمیں ایکسپلین کریں. اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ بھارت کی شکایت پر پاکستانی کرکٹرز ICC کے سامنے پیش ہوئے. ذرائع نے بتایا ریفری رچی رچرڈسن نے حارث رؤف, صاحبزادہ فرحان سے مختلف نوعیت کے سوالات کیے اور دونوں نے جس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے تھے کیا. صاحبزادہ نے بتایا کہ وہ KP سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں سیلیبریشن کا طریقہ یہ ہے. حارث نے بتایا کہ وہ جو ان کا ایکشن تھا وہ کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے نہیں تھا. لیکن حارث نے جو سنجو سیمسن کو جو ایکشن کیا تھا آؤٹ ہونے, وہ اس پہ ان کو 50% میچ فی جرمانے کا کہا گیا اور ساتھ ساتھ یہ مطلب امکان ہے کہ لگے گا, اور ساتھ ساتھ بھارتی کپتان پر بھی جرمانہ ہوگا. شاہد صاحب اب اس کی ڈیٹیل دے دیں جو خبر آپ نے کل بریک کی تھی. سب سے پہلے جی دیکھیں ماشاءاللہ یار, ایک ہاشمی سب پہ بھاری, جس کا حصہ ہمارے اسپورٹس ڈیسک بھی ہے, باسط علی بھی ہیں, کامران اکمل بھی ہے, ہمارے تمام لوگ ہیں. تو ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. ٹیم ورک کے نتیجے میں اگر میں فون کرتا رہ جاؤں اور ڈیسک والے ہماری خبر نہ لیں, نہ چلائیں, کچھ اور آ رہا ہو بریکنگ, تو ہماری خبر بریک نہیں ہوتی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے عزت دی. تو ہیئرنگ ہوئی, رچی رچرڈسن تھے ہیئرنگ میں, اور ICC کی ایونٹ مینیجر جو سینئر ہیں سیلی ہگنز وہ بھی تھیں اس میں, اور اینڈریو رسل جو ٹورنامنٹ ڈائریکٹر ہیں وہ بھی بتایا گیا وہ تھے. انہوں نے وضاحت مانگی کہ کیوں آپ لوگوں نے پولیٹیکل سلوگن, اب 60 ایک پولیٹیکل سلوگن بن گیا ہے. شاہد صاحب اس پہ ہم ذرا ڈیٹیل بیک ونس اگین ٹو آر اسپیشل ٹرانسمیشن. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جو ICC کے سامنے پیش ہوئے ہیں پاکستانی پلیئرز اور کیا جرمانہ ہے اور کیا ڈیٹیلز ہے. شاہد صاحب ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے. جی شاہد صاحب. دیکھیں ٹیم ہوٹل میں یہ سماعت ہوئی. کل بھی ٹیم ہوٹل میں, بھارت کی ٹیم ہوٹل میں سوریا کمار کی سماعت ہوئی تھی. آج پاکستانی کھلاڑیوں فرحان, صاحبزادہ فرحان اور حارث رؤف کو بلایا تھا. رچی رچرڈسن, سیلی ہگنز جو ICC کی ایونٹ کی سینئر مینیجر ہیں,
اینڈریو رسل جو ٹورنامنٹ ڈائریکٹر ہیں اور پاکستانی کھلاڑیوں کی معاونت لی نوید چیمہ صاحب موجود تھے. صاحبزادہ فرحان سے ان کی سیلیبریشن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جیسے آپ نے انٹرو میں بھی تذکرہ کیا کہ KPK میں اور پٹھانوں کی روایت ہے کہ خوشی کا مظاہرہ وہ گن شاٹ سے کرتے ہیں, ہوائی فائرنگ کرتے ہیں, تو وہی اسٹائل انہوں نے اپنایا تھا, اس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا. حارث رؤوف سے بھی پوچھا کہ اب یہ ایک سیاسی سلوگن بن گیا ہے 6-0 آپ اس کو کیوں آپ نے دکھایا, تو انہوں نے بتایا کہ مجھے تماشائی ہوٹنگ کر رہے تھے تو میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکا, میں نے بنایا, لیکن انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا. اور انہوں نے جو سنجو سیمسن کو آؤٹ کرنے کے بعد سینڈ آف کیا تھا اور اگریسو کچھ لینگویج یوز کی تھی, اس کے اوپر غالباً انہیں 50% میچ فی کا فائن ہو سکتا ہے. صاحبزادہ فرحان کو کچھ نہیں ہوگا. اور سوریہ کمار کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ لیول 1 کے آفنس میں یہ آتا ہے تو ان کے اوپر 15% میچ فی کا جرمانہ ہوگا. لیکن PCB کا موقف درست ثابت ہوا. ٹھیک ہے, انڈیا نے بھی شکایت کی اور ہمارے پلیئروں نے بھی جو کیا تھا انہوں نے اس کی غلطی کو تسلیم کیا. ایک چیز اس میں اچھی ہو سکتی ہے کہ اب جب بھی ICC کی بورڈ میٹنگ ہوگی, غالباً اکتوبر میں ہوتی ہے, 3 سہمائی جو ہوتی ہے, اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنے ساتھ لابنگ کر کے یہ کرنا چاہیے اور یقیناً کوشش کریں گے محسن نقوی صاحب اور سمیر صاحب کہ ایک کلاز ایسی شامل کی جائے کہ آئندہ کوئی بھی آن دا فیلڈ یا آف دا فیلڈ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ اور پولیٹیکل سلوگنس نہ یوز کر سکے. ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں یہ فیئر ہے کہ وہ سینڈ آف پہ 50% کامران اور اس پہ 15% پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ پہ؟ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا نا ICC نے یہ کام روکنے کے لیے, اور ڈیفینیٹلی بورڈز کو بھی بتا دیا ہوگا, پلیئرز کو بھی آئیڈیا ہو گیا, تو یہ ضروری تھا. ہم نے کل بھی بات کی ہے, پرسوں بھی بات کی ہے, جیسے شاہد بھائی نے رپورٹ کی ہے سب سے پہلے سوریہ کمار یادو کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے, تو میرے خیال سے یہ اچھا ڈیسیژن ہے جو بھی ہے, لیکن آنے والے ٹائم پہ مجھے لگ رہا ہے کہ اچھا میسیج ہے کہ اب ٹیمیں صرف کرکٹ سمجھ کے کھیلیں گی, کوئی دوسرا اینگل دینے کی کوشش نہیں کریں گی. ٹھیک ہے, تھوڑا کراؤڈ کو بھی دیکھنا چاہیے, لیکن آپ کراؤڈ کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لے سکتے اگر آپ فیلڈ میں ہو, کیونکہ ہم نے کئی دیکھے ہیں فائن ہوتے ہوئے. شاہد بھائی کو فائن ہوا ہے, انجی بھائی کو ہوا, آپ دیکھ لیں وراٹ کوہلی کو ہوا ہے, تو یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال سے ٹھیک ہے جو بھی ہے, اور یہ بڑا ضروری تھا میں سمجھتا ہوں. باسط بھائی آپ کی کیا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ فیلڈنگ میں آوازیں جو دی جاتی ہیں, یہ تو ہم اچھی بات کر رہے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. دیکھو گالیاں دینا کتنا بندہ برداشت کرے گا؟ صحیح بات ہے, بالکل ریئیکشن تو ہوتا ہے, یہ ہیومن بین ہے, چاہے آپ ہو, چاہے میں ہوں, چاہے کامران ہو, اور اسپیشلی جب ماں کی گالی ہوتی ہے تو پھر وہ برداشت نہیں ہوتی. انڈیا میں ہم لوگ جاتے ہیں گراؤنڈ میں, ڈیفینیٹلی کراؤڈ میں سے نا بہت گندی گندی لینگویج یوز کرتے ہیں, تو وہ سم ٹائم آپ کو تھوڑا اگنور کرنا پڑتا ہے جب وہ فیلڈ میں. ایزی فار یو ٹو سے, آپ تو وکٹ کیپر ہیں, اتنی دور آواز نہیں آتی. نہیں آتی ہے سر, آپ کی سوچ ہے. جو فائن لیگ پہ جاتے ہیں اس کا بیسٹ حل پتا ہے کیا, آپ جائیں امپائر کو بتا دیں کہ میں تنگ ہو رہا ہوں, کراؤڈ بہت زیادہ شاؤٹ کر رہے ہیں, پھر وہ امپائر سیکورٹی کو بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سیکورٹی کھڑی کرے کہ جو پلیئرز کو ایسے نہ ہو. بالکل صحیح ہے. اچھا, اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ بھارتی کانگریس رہنما ششی تھرور نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانے پر اپنی ہٹ کو آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا کہ جب کھیلنے گئے ہیں تو پھر یہ گیم کو خراب نہ کریں, پھر ہاتھ ملائیں. 1999 میں بھی انہوں نے کہا کہ جب کارگل کی جنگ چل رہی تھی تب بھی ہاتھ تو ملائے گئے تھے. کیا کہنا تھا ان کا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. Had been made to play. If we feel so strongly about Pakistan, we should not have played. But if going to play them, we should play in the spirit of the game, and we too should have handshakes. I have shaken their hands, done the normal things that are required. We've done this before. In 1999, when the Kargil war was going on a very day when soldiers were dying for our country, we were playing the World Cup in England in Manchester against Pakistan. And what we were doing, frankly, was we were shaking their hands even then, because the spirit of the game is a different spirit from what goes on between countries, between armies, and so on. شاہد صاحب, ششی تھرور جو ہیں وہ کیا زبردست بولتے ہیں, اور اس بار بھی انہوں نے بڑی زبردست پریکٹیکل بات کی ہے کہ یا تو کھیلو یا نہ کھیلو, اسپرٹ آف دا گیم خراب نہ کرو. بالکل صحیح بات کی ہے انہوں نے, اور بڑے لرنڈ آدمی ہیں, بڑے اچھے اوریٹر ہیں, بڑے اچھے اسپیکر ہیں, کافی بکس بھی لکھی ہوئی ہیں, کافی بکس بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو بالکل ان کا صحیح کہنا ہے کہ اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف ہے, آپ کی موریلٹی کے خلاف ہے, آپ کے اخلاق اور آپ کی انسانیت ہیومینٹی کے خلاف ہے. اگر آپ کھیل رہے ہیں تو پھر آپ ہاتھ ملائیں, ورنہ آپ نہ کھیلیں. میں تو اس وقت سے ڈر رہا ہوں جب دبئی ٹائم پہ 10:30 11 بجے اتوار کے دن
اگر کپ پاکستان کو مل رہا ہوگا تو بھارت میں کیا جذبات ہوں گے, کیا تشدد ہوگا, کیا جانبداری ہوگی, پلیئروں کے گھر میرا خیال ہے رسک پر ہوں گے, پلیئروں کی فیملیز رسک پر ہوں گی. اس وقت سے ڈرنا چاہیے ان شدت پسندوں کی باتوں سے. اگر کہیں پاکستان نے ہرا دیا, جس کے اب زیادہ چانس لگ رہے ہیں, تو پھر تو انڈیا میں تو وبال آ جائے. اب یہ تو مسئلہ ان کو خود دیکھنا ہے, گیم کو گیم رہنے دینا بہت ضروری ہے. باسط بھائی کیا کہیں گے؟ یہ جو محترم ابھی بات کر رہے تھے نا, 99 کا حوالہ دیا انہوں نے. دیکھو اس ٹائم پہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے, ابھی بھی ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, وہ اس چیز کو غلط بول رہے ہیں. اب انفارچونیٹلی اس وقت جو حکومت ہے اس میں اتنے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تعلیم سامنے تو لکھا ہوا ہوگا تعلیم, لیکن ذہن اتنا ایڈوانس نہیں ہے ان کا. وہ پورا مطلب جو دشمنی والی بات ہوتی ہے نا وہ کر رہے ہیں. بالکل. تو اس کی زد میں پلیئرز بھی آ رہے ہیں, پلیئرز کو بھی بیچاروں کو بولنا پڑ رہا ہے. جیسے سوریہ کمار یادو, سوریہ کمار یادو ایسا لڑکا نہیں ہے, بٹ وہ مجبور ہے نا, مجبور ہے. مجبور ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کتنی کامن سینس کی بات ہے, اور وہ بھی کہتے ہوئے آدمی وہاں پہ اس ٹائم میں گھبرا رہا ہے. بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں 2008 میں ہوا, ہم 11-12 میں سیریز کھیلنے گئے ہیں. بالکل. تو وہاں پہ بھی اس ٹائم ایسے اب مائنڈ سیٹ نہیں تھا. یہ آپ دیکھیں 8-10 سالوں میں یہ مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا گیا. جو اس گورنمنٹ نے کام کیا ہے, جو ان کے مودی صاحب ہیں, صرف یہ ان کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. تو 99 کی بات کی ہے, 2008 میں ہوا, 11 میں گئے ہم ورلڈ کپ کھیلنے, پھر 12 میں گئے ہیں. تو بڑا سموتھلی وہاں پہ ہر بندہ نہیں, ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ اتنے بندے ہیں جن کو سمجھ ہے, پڑھے لکھے ہیں, جن کو بات کرنے کا طریقہ ہے, وہ آتے ہیں بات کرتے ہیں. لیکن دبائی جاتی میڈیا کے تھرو کہ اوپنلی نہ جائے بات, تو یہ بڑا نقصان ہے وہاں پہ. جو آج کل ریئیکشن جو نظر آ رہا ہے صرف اسی وجہ سے زبردستی کام کروائے جا رہے ہیں. دیکھو نجیب, پہلگام والا واقعہ ہم نے بھی افسوس کرا کہ غلط ہوا, جس نے بھی کرا. یہ نہیں کہ مطلب وہ تو آپ کو پتا وہاں پہ کوئی بھی چیز ہو تو پاکستان پہ نام ڈال دے. پہلگام والا واقعہ غلط زیادتی ہوئی ہے, اور ہم اس کو مطلب ہم بھی اس سوگ میں شامل. بالکل, کیونکہ ہمارے ساتھ اتنی بار ہوا ہے. ہم سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو بلاسٹ ہوئے, جو ٹیم پہ اٹیک ہوا ہے 2009 میں اے پی ایس اسکول میں, جتنی ساری چیزیں ہم لیکن سمجھتے ہیں. آپ پہلگام پہ اگر ڈیڈیکیٹ کرتے کوئی بھی برا نہیں مانتا, لیکن آپ ڈیڈیکیٹ کریں اپنی آرمی کو. ڈیڈیکیٹ کس کو کرتے ہیں؟ جو وکٹم ہوتے ہیں. اس کا مطلب آپ کی فوج کی پٹائی ہوئی ہے نا, آپ نے خود بتا دیا انہیں ڈیڈیکیٹ کر کے. ہم اگر فائنل جیتتے ہیں, ہم فائنل جیتتے تو ہم جیتنے والی فوج کو ڈیڈیکیٹ کریں گے. ہماری فوج تو جیتی ہے یار. خیر اب یہ کہ اب سب کو اس مطلب اب ایک آئیڈیا مل گیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے فیوچر میں. اور فیوچر میں یہ تو نہیں, فیوچر میں کیا مطلب, آپ کرو تو صحیح, ہم کریں تو غلط. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نجیب ایک اور چیز شاہد بھائی ضرور میچ ریفری آئی سی سی سے بات کرے کہ اس کو اسپرٹ آف دا گیم شیک ہینڈ ضرور رکھے. یہ بڑا اچھا میسج ہے. یہ ٹھیک ہے رول نہیں ہے, لیکن یہ بھی اب بن جائے گا, بنانا چاہیے. کیا کہتے ہیں شاہد بھائی آپ؟ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن اس شدت پسند حکومت کا, اس شدت پسند رویے کا, اس بی سی سی آئی کا کیا کیا جائے کہ جو اس کو الاؤ ہی نہیں کرے گی. حالانکہ ہونا چاہیے کہ فائنل میں کوئی بھی جیتے اس کے میچ کے بعد ہینڈ شیک ہونا چاہیے, تاکہ ایک اچھا پیغام جائے کہ کھیل جو ہے وہ فائنل میں نہیں, ہر میچ میں کوئی بھی اس کو پروموٹ کرتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اگر وہ نہیں چاہتے تو پھر نہیں چاہتے, کوئی اس پہ کوئی فورس تو نہیں کر سکتا. خیر اینی ہاؤ, موونگ آن, اب گیم پہ دوبارہ آتے ہیں, اور اس کامیابی کے بعد کپتان سلمان علی آغا کا کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. If you can win these kind of games, then we must be a special team. I think when it's come to bowling and fielding, it was outstanding. Everyone chipped in, and the way Shaheen bowled up front, and then the way Hari bowled up front, I think it's outstanding. And we are a team who finding a way to win and get to the final. But yeah, there is the improvement we need to do when it's come to batting, and we will be better in the final, inshallah. یہ تو تھے کپتان. کوچ مائک ہیسن کیا سوچ رہے ہیں اس کامیابی پہ, اور پچ کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا؟ لیٹس ہیو اے لک. These pitches are also pretty challenging, as every side has found out after the power play. It's really difficult. From a batting point of view on these surfaces, you're just not going to get it. So we have to be better with the bat. I don't think there's any doubt about that. And we need more contributions from the top order. But I think the way we played against India in the last match was a huge step up from the first game. The first game we were a bit passive. And we allowed India to control the game. We've deserved this opportunity, so now it's up to us to make the most of it.
बासित भाई, कोच और कप्तान दोनों की बात आपने सुनी, क्या समझते हैं? मैंने कप्तान की बात नहीं सुनी। कप्तान की बात नहीं सुनी? मैंने कोच साहब की बात सुनी। वेरी स्पेशल डे है, वेरी स्पेशल डे। जिस तरह से हमने बॉलिंग और 10वें नंबर की टीम को हराया, बॉलिंग और फील्डिंग से मैच को बचा लिया। 135 रन डिफेंड करना जबरदस्त, मैं इसके लिए तालियां बजाऊंगा कि आपने बहुत बड़ी काम करा है। लेकिन जो कोच साहब बोल रहे हैं ना कि पिच मुश्किल थी, तो उनसे सिर्फ यार मसला ये ना, सवाल करने वाले लोग करते नहीं। 8 ओवर में 80 रन कैसे बन गए फिर यार, अगर पिच मुश्किल है? मुझे बताओ ना। कह रहे पावर प्ले में स्कोरिंग मुश्किल हो रही है। अरे पावर प्ले में आसान है यार, अगर दिमाग से खेलें तो। सही बात है। अगर आंख बंद करके खेलें तो कोई भी आउट हो जाएगा। टैकल करना नहीं आता है, आप एक चौका मारते तो आप समझते हैं ये तो अब अगली 2 बॉलों पे मैं 2 चौके मार दूं, और ऐसा नहीं होता यार। जी, दूसरी चीज ये है कि वो भी तो बॉलिंग कर रहे हैं। स्पिनर हो, मुश्किल पिच हो ना, आप देखें कोई स्टंप हो रहा हो, लंबा लंबा ब्रेक हो रहा हो, आप पहला बॉल खेल रहे हो, मिड ऑन पे आउट हो रहे हो, ऊपर मारने जा रहे हैं, थोड़ा माइंड भी यूज करना पड़ता है कि हमने शॉट्स क्या खेलनी अर्ली ऑन। साइम पहली बॉल पे भी निकल के मारने गया, इंडिया के खिलाफ आपने देखा, श्रीलंका के खिलाफ। अब कल भी जो मैच हुआ है उसमें भी आप देख लें कि जितने बैट्समैन है अपनी गलती से आउट हुए ना, वो तल्लत हुसैन आप देख लें, बाहर बोलता कि हुसैन तल्लत, वो कहाँ पे खेला है। तो वो बाकी ये साहिबजादा देखे बैट उसने एंगल कर दिया, हाथ छोड़ दिया तो पॉइंट की तरफ चला गया, तो अपनी गलती से आउट हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ खेलना पड़ता है। ये नहीं आप एक तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकते, एक तरह की बैटिंग हर पिच पे नहीं कर सकते आप। फिर इसका मतलब आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कंडीशन का कि मैंने अपनी बैटिंग का प्लान इस पिच को देखते हुए कैसे बनाना है। बस एक बनाया हुआ इंटेंट उसको रख के आप खेल रहे हैं। जी बस नजीब, पहले भी कहा, आज दोबारा कह रहा हूं, जो सबसे अच्छा कोच होता है ना, वो सामने वाली अपोजिशन का जो कप्तान होता है ना, वो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। जो फील्डिंग लेता है ना, वो आपको आइडिया हो जाता है बॉलर की क्या सोचे, बॉलर ने कहां बॉल करना है। हो सके तो साहबजादा का आउट देखना, उसने एक चौका मारा उधर ही, उसने फील्डर अंदर लिए हुए थे, एक मतलब क्रिकेट की लैंग्वेज बैकवर्ड पॉइंट और कवर और मिड ऑफ के दरमियान बहुत बड़ा गैप था। सही है, आपको दिखाया उसने वो जगह, आप मारने गए, बॉल थोड़ा सा हिलाए और आप गली में सीधा हाथ में। सही है, तो ये आप अगर बोलेंगे गुड बॉलिंग, ये बैट्समैनशिप है कि आपको उसने वहीं पे आउट करा जहां पे वो करना चाह रहा है और आप आउट हो गए। और सबसे मतलब बेहुदा, मैं गलत जुमला बोल रहा हूं, बेहुदा शॉट मारा फकर जमान ने कल। और टाइम लेने के बाद सीनियर हो यार, आपको तो सिंगल हैंडेड ले जाना चाहिए मैच यार। तजर्बे का भी कब काम आएगा तजर्बा यार। पे 13 रन उसने 20 बॉलों पे किए हैं, तो और 20 बॉलें लेता, 20 रन करता। मतलब ये नहीं है। नहीं, लेकिन ये वाली तो ऐसी थी ना पिच के आप 150-160 ही करने थे ना यार। नजीब, आपने टीम को बिल्कुल लगा दिया। ये तो आप शुक्र करेंगे नीचे वालों ने, अभी मैं वर्ड वो नहीं बोलूंगा कि किसने वो देखे उनके 44 रन दोनों के, एक के 19 एक के 25 रन निकाल लें तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि हम लोग कितना टोटल कर रहे हैं। उनके 0 पे कैच निकले दोनों के, तो बस या वो लकी थे हम लोग। फिर हारिस बड़ा सेंसिबल खेल गया, 30 रन कितने इंपॉर्टेंट थे। उसने कल ऐसी कोई शॉट्स खेली नहीं है जो खेलने के आउट हो गया भाई। ये मुझे बताओ ना कि इनके लिए क्या सीमेंट की पिच होगी तो ये रन करेंगे बिल्कुल। थोड़ी सी भी मुश्किल पिच आएगी तो क्या हाथ पहुंच जाएंगे। तो ये तो कितने टाइम से चल रहा है, इस गलत है ना। फॉर्मूला है, जो नया फॉर्मूला जो शुरू हुआ है कि इंटेंट तो वो इंटेंट सिर्फ पटाखा विकेटों पे ही नजर आ रही है। तो सीमेंट वाला इंटेंट है ना। पैराशूट के जरिए जब लोग आएंगे तो वो सीमेंट वाली पिच क्रिकेट खिलाएंगे ना यार। सही बात है। तो नजीब, संडे अब देखते हैं, सुपर संडे किसका बंद है, किसका बंद है। लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ इंशाल्लाह अल्लाह करे हम लोग जीते तो उनका क्या हाल होगा, जो शाहिद भाई ने जो बात की। वैसे एक चीज और भी, ब्रेकिंग दे रहे शाहिद भाई, ब्रेकिंग सूर्य कुमार इंडिया के कप्तान को 30% मैच जुर्माना, 30% मैच फीस का जुर्माना। ये तो फायदा आपका वहाँ पे होने का फायदा तो हो रहा है ना। से दोस्ती का ये फायदा है, फेसबुक फ्रेंडशिप का फायदा। ओरिजिनल रिपोर्टिंग इसको बोलते हैं। क्या कह रहे हैं शायद सर? घुमा दें ताकि पाकिस्तान, हाँ जी घुमा दें जी। आपको यहाँ ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि सूर्य कुमार यादव को गेम को पॉलिटिसाइज करने की वजह से 30% मैच फीस का जुर्माना भरना पड़ेगा। क्योंकि जब शाहिद भाई बता रहे थे तो उस वक्त ये फीलिंग आ रही थी मुझे कि ये 15% तो अनफेयर है। तो यहाँ आईसीसी ने वो काम किया, यहाँ पे 30% करवाया। आईसीसी ने वो काम किया
جو چیزیں تھوڑی فیئر. ہاں ICC کے کوڈ آف کنڈکٹس ہوتے ہیں اور ان میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ اس لیول کا کتنا جرمانہ ہے, اس لیول کا تو وہ زیادہ اور کم نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا, اسی لیے 30%. جی کیا ہوا؟ نہیں بول سکتا. اچھا تو نہ بولے, پھر آگے بتائیں اس میں کیا کہتے ہیں. 30% کم ہوا جتنی بڑی اسٹیٹ. یہ بہت اچھا اسٹیپ, بہت اچھا اسٹیپ. دیکھو اب جیسے میں اپنا نام لیتا ہوں, جیسے میں بولتا ہوں نا ICC مینز BCCI, اب یہ چیز تھوڑی سی ہٹے گی. یہ بہت اچھا اقدام ہے. 30% فائن کا مطلب ہے کہ اس کا انٹرویو غلط تھا, ہاتھ ملانا نہ ملانا وہ علیحدہ بات ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو اس نے بات کری وہ غلط کری. اچھا جرمانہ ہے, ہونا چاہیے تھا, اور پاکستان اپنے کیس میں جیت گیا. سلام محسن نقوی صاحب. بالکل صحیح بات ہے. پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھا گیا اور اس میں پاکستان کی جیت ہوئی. سوریہ کمار یادو نے جو آفٹر میچ کانفرنس میں جو بات کہی وہ ہم سب کے سامنے ہے, جس کی وجہ سے 30% جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ سیاست کو کھیل میں لانا سوریہ کمار یادو کے لیے مہنگا پڑ گیا. اینڈ اٹس ناٹ ایون اباؤٹ دا فائن. شاہد صاحب, یہ جو پاکستان کے موقف کی جیت ہوئی ہے یہ بڑی چیز ہے. بالکل. جب میچ کے بعد 1-2 دن تک ہم بہت سے لوگ, جس میں شاید ہم لوگ بھی شامل ہوں, یہ لوگ سب کہتے رہے کہ جی شاہد صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے, کہتے رہے کہ پاکستان نے وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کو ٹارگٹ نہیں کیا, تو پاکستان نے پورا ٹائم لیا. کرکٹ بورڈ نے مشاورت کی, لیگل ایڈوائز لیا کہ اس کو کس طرح فائل کیا جا سکتا ہے. لیگل ایڈوائز لینے کے بعد 7 دن کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ نے کمپلین لانچ کی اور ایک بہت ہی اچھا لیٹر لکھا جس کے اوپر ICC نے یہ ایکشن لیا ہے. تو جو یہ لیگل پروسیس ہوتے ہیں ان میں ٹائم لگتا ہے, تو لگتا ہے. بالکل صحیح بات. پاکستان کرکٹ بورڈ کو کریڈٹ دینا چاہیے. بالکل, پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے. کرکٹ بورڈ کو یا چیئرمین PCB کو؟ تو چیئرمین PCB کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہے نا, سیم ایشیا کرکٹ کونسل کے بھی تو ہیڈ ہے. نہیں, لیکن چیئرمین کرکٹ بورڈ پاکستان کرکٹ بورڈ کو کریڈٹ جاتا ہے نا, کیونکہ یہ پاکستان. آپ سارے لوگوں کو کریڈٹ دیتے ہیں. ویسے میں معافی چاہتا ہوں, اب سارا جو فضول لوگ بھی بیٹھے ہیں اس میں. اب سارا ICC کے اوپر بھی ہے کہ اتوار کے لیے دونوں ٹیموں کو گائیڈ لائنز دیں, انڈیا کو کنونس کریں کہ نہیں ہینڈ شیک ہونا چاہیے. یہ ایک اخلاقی ایکشن ہے جو ہر میچ کے بعد ہوتا ہے. اگر وہ نہ تیار ہو تو اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ ہے کہ بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کی ٹیم وہ ڈائس پہ نہیں آئے گی جب تک وہاں ACC کے پریزیڈنٹ محسن نقوی صاحب ہوں گے. یہ تو کرنے دیا جائے نا, صاحب نے تو کب دینا ہے, آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا, پھر ہم آپ کو کوریئر سے بھیج دیں گے. یہ اگر یہ ہوا تو وہ مزید اپنا مذاق بنائیں گے, اپنا مذاق خود اڑائیں گے, کیونکہ یہ ہٹنا نہیں چاہیے ان کو وہاں سے. نجیب اچھا سائن ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ICC کو کمپلین کی, میچ ریفری سے بھی معافی منگوائی اور سوریہ کمار یادو کو بھی فائن کروایا. ٹھیک ہے, اچھا سائن ہے. بالکل صحیح ہے. اب جلدی سے آگے دوبارہ میچ میں بڑھتے ہیں. اور شاہد بھائی, بات ہو رہی تھی پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کو لے کے, تو لوئسٹ ٹوٹل ڈیفینڈ کرنے کی بھی جو ہمارے پاس سٹیٹس ہیں وہ سامنے ہیں. پاکستان کے لوئسٹ ٹوٹل جو پاکستان نے ڈیفینڈ کیے وہ بھی اسکرین پر آ جائے گا. 122 سری لنکا کے اگینسٹ 2012 میں, 2017 میں 132 اگینسٹ ویسٹ انڈیز, 2024 میں 134 اگینسٹ نیوزی لینڈ اور 2025 میں 135 اگینسٹ بنگلہ دیش. تو یہ جو سلمان آغا بات کر رہے تھے کہ ایک اچیومنٹ تو ہے کہ بیٹنگ چاہے بری کی ہو لیکن بالنگ اور فیلڈنگ سے یہ میچ بچا لیا اور فائنل میں جگہ بنا لی. شاہد صاحب کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے, پاکستان کی بالنگ ریدم میں آ گئی ہے اور یہی خطرے کی گھنٹی ہے دوسری دنیا کے لیے. ایک خطرے کی گھنٹی ہے, جس طرح حارث رؤف نے بالنگ کی, جس طرح شاہین نے بالنگ کی, جس طرح نواز بالنگ کر رہا ہے. اور پھر کیچنگ کی بھی آپ تعریف کرنی پڑے گی. سائم نے ایک بہت مشکل کیچ, پہلا والا کیچ جو تھا وہ بہت مشکل کیچ تھا. پھر دوسرے والے کیچ نے تو وہ 2017 کے چیمپئنز ٹرافی فائنل میں وراٹ کوہلی کے کیچ کی یاد دلا دی کہ وہ لیگ پہ کھیلنے گئے اور آف پہ گیا اور سائم نے پوائنٹ پر بڑا اچھا کیچ پکڑا. شاداب نے کیچ پکڑا تھا اس وقت وراٹ کوہلی کا. ایک کیچ ضرور گرا پاکستان کا, لیکن وہ ذرا تھوڑا اس گراؤنڈ کی جو اتنی دیر تک شاید بھائی بنگلہ دیش میچ سے باہر ہو گیا تھا. اس کیچ سے پڑا نہیں شاہد بھائی کی بالکل پتا کیا یہ, لیکن نواز نے اتنی اچھی فیلڈنگ کی تھی کہ وہ والا کیچ جو ہے محمد نواز. دیکھیں پاکستان کی ٹیم بیٹنگ میں تو بالکل نہیں لگ رہی. بنگلہ دیش کی بالنگ ایسے فیلڈنگ کر لیتی جیسے پاکستان نے کی ہے تو اور مشکل ہو جانا تھا, بلکہ میرے خیال سے پاکستان پہنچتا ہی نہ فائنل میں. صرف پاکستان بالرز کو
اگر سپورٹ ملی ہے فیلڈنگ سے بڑی سپورٹ ملی ہے، بالکل صحیح ہے. چانس کی بات کریں اس وقت بہت لیٹ ہو گئے تھے. نجیب حقیقت یہ ہے کہ ٹیم پرفارمنس جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی، وہ ویسی نہیں نظر آ رہی، انڈیویجلس پرفارمنس آ رہی ہے اسپیشلی بیٹنگ میں. اوور آل شاہین شاہ آفریدی نے وزن اٹھایا ہوا ہے پاکستان کا. شاہین کی بات کریں تو آپ کو شاہین کے اے سی سی اور آئی سی سی T20 ٹورنامنٹس کے ان کی پرفارمنس دکھاتے ہیں ذرا، تو آپ کے سامنے آ جائے گا اور پتا چلے گا کہ مین آف دی میچ بھی بتاؤ، اور وہ بھی بتائیں گے. سب سے پہلے آپ کو یہ پرفارمنس دکھاتے ہیں. ٹیم تو ایشیا کپ میں ہے. بالنگ ریکارڈ دیکھ لیں آپ. 23 میچز ہیں، 32 وکٹیں ہیں، 17.9 کی ایوریج ہے، 6.6 کی اکانومی ہے. اور پھر بیٹنگ میں آپ دیکھ لیں جو سب سے سرپرائزنگ چیز ہے کہ آئی سی سی اور اے سی سی T20 ٹورنامنٹس میں 141 رنز ہے، 47 کی ایوریج ہے، 180.7 کا اسٹرائک ریٹ ہے، 13 چھکے ہیں. تو آئی سی سی اور اے سی سی ایونٹ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آل راؤنڈر ہے. لگ رہا ہے کہ یہ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ بن جائے گا، بننا بھی چاہیے. رنز بھی کیے، آؤٹ بھی کیے. باسط بھائی کی پرزور فرمائش میں ہم آپ کو موسٹ مین آف دا میچ ایوارڈز فار پاکستان ان T20 انٹرنیشنل ٹورنامنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. شاہین شاہ آفریدی از آن ٹاپ، 5 بار وہ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ پلیئر آف دا میچ بن چکے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین آف دا میچ کے یہ 5 ایوارڈ. شاہد آفریدی اس کے بعد 4 ایوارڈز ان کے پاس ہیں، محمد رضوان کے پاس 3، شاداب خان کے پاس 3، عمر گل کے پاس 3، عمر اکمل کے پاس 3. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا زبردست بیٹنگ کی امپروومنٹ دیکھ لیں. پی ایس ایل کا فائدہ تو ہوا، کپتان بھی بننے کا فائدہ ہوا کہ اپنی بیٹنگ اوپر جہاں پہ موقع ملا شاٹیں لگی، جیسے کل آیا پی ایس ایل کے فائنل میں بھی ایسے ہی. آخری منٹ ہے آج کا میچ از اے ڈیڈ ربر، لیکن انڈیا کے پاس آپشن ہے ریسٹ دینے کا، کھلانے کا. کیا چینجز کرے گا انڈیا اگینسٹ سری لنکا اس میچ میں؟ کیونکہ اس میچ کا ریزلٹ سے تو کوئی فائدہ نہیں. براڈ کاسٹر کپ کا فائنل کا کوئی بھی ریزلٹ ہو، بیسٹ ٹائم ہے، بیسٹ چانس ہے شاہین کو کپتان بنا دیں. انڈیا اور سری لنکا کے میچ کا بتا رہا ہوں، ایپیٹائزر ہے. مجھے لگ رہا ہے بمراہ کو نہیں کھلائیں گے، ریسٹ کروائیں گے. شاید رنکو سنگھ کو بھی کھلائیں، اور سری لنکا پوری کوشش کرے گی کہ سپر 4 کا ایک میچ کچھ تو کر جائے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، فی الحال کیا انڈیا ان بیٹنگ جائے گا اس ٹورنامنٹ میں یا فائنل ہارے گا؟ مجھے لگ رہا ہے ان بیٹن جائے گا. یعنی فائنل کے لیے کہہ رہے ہیں ان بیٹن جائے گا کا مطلب ہے فائنل جیتے گا؟ نہیں ابھی یہ میں نے اردو میں ہی بولا. نہیں چلے یہ آپ کو نیند بہت آتی ہے، آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں. اس پہ ہم کل بات کریں گے، ہم کا دن ہے تو ہم بھی ذرا اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.